औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा तफसीर कुरान और आप गुफ्तगू सुन रहे हैं हयात तैयबा कुरान की रोशनी में। पिछले प्रोग्रामों में हमने डिस्कस किया कि किस अंदाज से परवरदिगार आलम ने हमें ये तौफ़ीक बख्शी है कि हम उस हयात को हासिल कर सकें। जो दो गोल्ड स्टैंडर्ड अल्लाह ने बताए वो अमल सालेह और ईमान का होना है। और तीसरी बात जो हमने डिस्कस की कि इसमें कोई तफरीक नहीं है, मर्द और औरत दोनों इस मकाम को हासिल कर सकते हैं। परवरदिगार हमें हयात तैयबा क्यों देना चाहता है? परवरदिगार कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन जज़ा तुम्हारे आमाल की दूँ। तो ये हयात तैयबा हमें वो जज़ा दिलाती है। ये ताक़रातें, 27वीं की रात, मुबारक साआतें, ये वसीला हैं हमारी जो भी अमल हैं उनको कई गुना उसका हमें अजर व सवाब मिलता है। और इसी तरह जिनकी हयात तैयबा है वो भी अपने आमाल की जज़ा जो है कई गुना परवरदिगार आलम से पाते हैं। आइए मज़ीद इस पर रोशनी डालते हैं और गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा फ़रहत हुसैन साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह आखिरी का रोज़े फजल हैं, करम। चंद दिन बाकी हैं। जी, रमज़ान के आखिरी अय्याम हैं तो ज़रा उदासी है कि एक बहुत ही पुरनूर माहौल, एक बेहतरीन इन्वायरमेंट कि जिसमें इंसान जो है वो ख़ुद ब ख़ुद उस फ्लो में एक मोटिवेशन इलाही आती है मोटिवेशन, वो ये वाकई में ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। वरना तो ये जो कैफियत है उसूलन तो हमारी पूरे साल होनी चाहिए कि जो हम अपने आप को उम्मत रसूल से मंसूब करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि हम साहिबान ईमान हैं और अल्लाह की वहदानियत पर हमारा यकीन कामिल है। तो ये कैफियत तो हमारी पूरे साल होनी चाहिए, मगर मखसूस माह रमज़ान में अगर हो रही है तो उसका मतलब है कि ये ऊपर वाले की करामत है, ये जिसने हमारी इस महीने की बरकत, बिल्कुल इस महीने की बरकत है। अब बस यही है कि इंसान जो है वो अल्लाह की इस ब्लेसिंग का शुक्र इस तरह अदा करे कि इस फीलिंग को कंटिन्यू करे। ये जो एहसास है, ये जो एक कहना चाहिए इस माहौल का जो हम पे असर हो रहा है, तो ये असर हमारा बाकी रहना चाहिए। और जितने भी अब अय्याम बाकी रह गए हैं उसमें मज़ीद कोशिश करें कि जैसे हम कहते हैं कि ये अशरा जो है वो जहन्नम से निजात का अशरा है, गुनाहों से इस्तग़फ़ार का, रहमत व बरकत, जो भी आपकी दुआएं हैं उनको मांगिए, पॉन्डर कीजिए, रिफ़्लेक्ट कीजिए कहाँ पर कमी रह गई है। तो बात हो रही है हयात तैयबा के हवाले से, तो यहाँ पर यानी ये जो महीना आया है ये बहुत ही साजगार और मौजू था अपनी हयात को तैयब बनाने का। बेशक। तो जब मैंने कुरान में देखा कि परवरदिगार आलम तैयब किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है, सबसे ज़्यादा मुझे खुराक के हवाले से मिला कि रिज़्क़ जो है वो तैयब खाओ। फिर था कि तैयब औरतों के लिए तैयब मर्द हैं, पाकीज़ा औरतों के लिए पाकीज़ा मर्द हैं। उसके अलावा भी यानी मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ पर तैयब का जो है वो परवरदिगार आलम ने कहा, उसके फ़ायदे भी बताए। तो वो इंशाअल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप अगर इस पर मज़ीद रोशनी डालें कि ये जो लैलतुल क़द्र है या शबे जो ये गुज़र रही हैं, आखिरी 3 रातें हमारे पास अब बाकी रह गई हैं, इनकी जो अहमियत है या जो परवरदिगार आलम ने जैसे उसको खैरुम मिन अल्फ़ शहर कह के कहा, उसमें अपनी हयात को कैसे तैयब बनाएं और उसका से इस्तिफ़ादा हासिल करें। बिल्कुल, जैसे कि अभी लैलतुल क़द्र गुज़री है और हमारे हिसाब से 23वीं जो रमज़ान है, 23वीं शब क़द्र के जो हमारी स्कूल ऑफ थॉट के जो है उस हवाले से आइमा मासूमीन की रोशनी में जो उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमारे सामने पेश किया है, तो उसमें 23rd रमज़ान में एक ख़ास मखसूस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक इबादत का वो सिलसिला होता था और इस शब को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। तो वो बहरहाल ये भी रिवायतें मिलती हैं कि जो आखिरी अशरे की जो रातें हैं तो उनमें ताक रातों में
وہ ہاں وہ کوئی ایک رات ہے، اور جس نے شب قدر یعنی کہ جو 23 رمضان کی رات کو اگر کسی نے اس کی برکتوں کو، اس کے راز و رموز کو، اس کے اسرار کو نہیں جانا ہے، تو یہ آخری عشرہ ہم کو موقع پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس راز تک، اس اسرار تک پہنچیں کہ وہ رات ہمیشہ. اب دیکھیے کلام الہی میں بھی جہاں عبادتوں کی فضیلتوں کا یا عبادتوں کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، تو لیل کی عبادتیں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فرقان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو صاحبان ایمان کی اوصاف بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ وہ کہ جو شب بیداری میں قیام اور سجود کی حالت میں جو ہوتے ہیں، کہ وہ ٹائم شب کا کہ جہاں پر انسان کا دنیاوی معاملات سے تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نا، ہر اعتبار سے ہم دیکھیں تو ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کا جو شور اور وہ سب بھی سلسلہ نہیں ہوتا، تو ایک یکسوئی کے ساتھ فوکسڈ ہو کے انسان اپنے رب سے کنیکٹ ہوتا ہے. تو لیلۃ القدر کو جتنی میری نو ہاؤ ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اصل لیلۃ القدر اور اس کے راز و رموز یہ ہیں کہ جس نے اللہ کے قرب کو محسوس کر لیا، تو وہ فیلنگ جو ہے، وہ احساس جو ہے، وہ ہزار راتوں سے، ہزار مہینوں سے زیادہ کہنا چاہیے کہ خیر ہے، برکت ہے، کیونکہ نیچرلی اگر انسان اپنے رب کو درک کر لے اور وہ اس کی شہود کی منزل پر ہو، کہ اس کی پریزنس کو وہ محسوس کرے، تو پھر انسان جو ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ خیر نہ ہو اور خیر کثیر نہ ہو. تو بہرحال کوشش انسان اپنی صحیح اور کوشش کرتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے جو سینٹرز ہیں اس میں ایک بہت ہی بہترین ایک عبادت کا ہمیں ماحول ملتا ہے. اور میں سلام کرتی ہوں تمام والنٹیئرز کو کہ جو اپنی سروس پیش کرتے ہیں، کہ اکوموڈیٹ کرنا روزے داروں کو اور ان کے کمفرٹ کا خیال رکھنا، اور ان کی عبادت کے لیے وہ تمام چیزیں، پانی پلانا، اور ان کو کمفرٹیبل ایک کہنا چاہیے کہ ایک احساس ان کو دلانا. تو حقیقت ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی وہ سروس وہ کس طریقے سے ہے نا، کہ کس طریقے سے وہ بندگان خدا کو سرو کر رہے ہیں. تو اللہ کی نگاہ میں تو ہمیشہ یہ چیز زیادہ اللہ نے اس کو اہمیت دی ہے، کہ حالانکہ وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھی میرے لیے بھی شب قدر ہے، اتنے ہی میں بھی میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور مجھے بھی اس میں عبادت کرنی ہے، تو وائی شوڈ آئی ڈو دس ویسٹ مائی ٹائم کہ میں لوگوں کو سرو کروں. مگر وہی والی بات ہے، ان کو اس طرح معرفت ہوئی، اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے انہوں نے اللہ کے بندوں کو کمفرٹ ٹیبل بنانے کے لیے انہوں نے اس ذریعے کو استعمال کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیلۃ القدر کے جو راز و رموز ہے نا، وہ حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا کو جاننا. میرے حساب سے لیلۃ القدر یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کس پرپس کے لیے، کس مقصد کے لیے اس نے مجھے خلق کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے چاہتا ہے کہ میں کون سی زندگی، کون سا طریقہ زندگی، وے آف لائف میں جو ہوں وہ گزاروں، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے کہ یہ ہے وہ پاکیزہ حیات، یہ وہ حیات طیبہ ہے کہ جس میں کہیں بھی کوئی عنصر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کی رضا مقدم نہ ہو. تو حیات طیبہ اصل یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اتنا پاکیزہ بنائے ہر لحاظ سے،
جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہمیں ملتا ہے حیات کے حوالے سے کہ حیات طیبہ اور پاکیزی کے حوالے سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور روح اگر پاکیزگی کی طرف متوجہ ہے اور تو پھر وہ بدن میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ ایکٹ، وہ عمل اس کے اعضاء و جوارح سے نظر آتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے روح۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء و مرسلین کو روح کے 5 مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ ایک روح بدن ہے، ایک روح قوت ہے، ایک روح قدس ہے، ایک روح شہوت ہے، تو انہوں نے اور ایک روح ایمان ہے۔ تو انبیاء کے پاس جو ہے یہ 5 روح کے 5 مرتبے ہیں، اور جو بلیورز ہیں، جو ان کی امت ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، مومن ہیں، ان کے پاس اس روح کے 4 مرتبے ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، جس میں روح بدن ہو گئی، روح قوت ہو گئی، روح شہوت ہو گئی، اور روح ایمان ہو گئی۔ اور جو منکرین خدا ہیں، جو کافرین ہیں، ان کو روح کے 3 مرتبے عطا ہوئے ہیں۔ ان کے پاس روح بدن ہے، اور ان کے پاس جو ہے روح قوت ہے اور روح شہوت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے پاس جو 4 مرتبے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ جس میں روح قدس نہیں ہے، جو انبیاء اور اوصیاء کے لیے مخصوص ہے، اور اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ 5 مرتبے عطا کیے ہیں، جس میں جو روح قدس ہے کہ جس کے اندر روح کی وہ بلندی ہے کہ جہاں پر خطا کی کوئی گمان تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اس کے بعد یہ روح قدس جو ہے بعد از رسول یہ ائمہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، کہ اسی لیے ہمارا جو عقیدہ ہے کہ معصوم، کہ وہاں پر جو ہے گناہ کا کوئی گمان اور خطا کا کوئی گمان نہیں ہے۔ مومن کو اللہ نے جو یہ 4 مرتبے عطا کیے ہیں، روح بدن ہے، روح قوت ہے، روح شہوت ہے، روح ایمان ہے، تو اس میں امام فرماتے ہیں کہ جب مومن سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے تو اس کی روح کے ان مرتبوں میں سے روح ایمان اس سے سلب ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ روح ایمان اگر سلب ہو جائے تو مجھ میں اور کافرین میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی وہ 3 مرتبے ہیں، روح بدن ہے، روح قوت ہے، روح شہوت ہے، اور اگر میں نے اپنی روح ایمان کو مار ڈالا گناہ کبیرہ کے ذریعے سے، تو پھر ظاہر ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ پھر وہ دائرہ ایمان سے اسلام پھر بھی رہتا ہے، مگر ایمان اس کا جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور جہاں ایمان خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ جو ہم نے سورہ نحل کی آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس میں اللہ شرط ہی لگا رہا ہے ایمان کی عمل کے ساتھ اور عمل کی ایمان کے ساتھ، تو اگر ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر عمل کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، پھر حیات طیبہ صرف ہمارا خواب بن کے رہ جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حیات پاکیزہ حیات ہو، اور اس کے لیے ایک اور چیز کہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بدن کی حدود سے بلند کرتا ہے تبھی حیات طیبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جہاں اس کی فکر لمیٹڈ ہو گئی، دنیاوی معاملات میں ہی رہ گئی،
پستی میں، کیونکہ حیات طیبہ پرواز ہے، وہ ایسی صفت ہے مومن کی، ایسا ایٹریبیوٹ ہے کہ جو کہ اس کو جلا بخشتی ہے۔ حیات یعنی کہ کیا ہے؟ کنٹینیوس، جاری رہنے والی ایک شے ہے نا۔ زندگی جو ہے ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے، وہ موت و حیات کا جو کانسیپٹ ہے، وہ موت کو تو ہم یہ نہیں سمجھتے نا کہ حیات مر گئی، موت تو ایک انتقال ہے، ایک ٹرانسفر ہے نا، روح کا اس دنیا سے اس دنیا میں انتقال کرنا۔ تو موت فنا نہیں ہے ہمارے حساب سے، ٹھیک ہے نا، تو بقا ہے ہمارے لیے، تو موت ہی بقا ہے کہ ملاقات رب ہے، اس کی طرف پلٹنا ہے، اپنے اصل کی طرف جانا ہے۔ تو وہ بھٹکی ہوئی روح کو، وہ اضطرار اور اضطراب کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان ان دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے۔ تو وہ حیات تو کنٹینیوس ہے نا، چلنے والی شے ہے۔ تو اس لیے حیات طیبہ اس سخت انسان کی حیات میں پاکیزگی و طہارت آتی ہے جب وہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو دنیا تک محدود نہ رکھے۔ دنیا لمیٹیشن ہے نا، دنیا جو ہے وہ ایک اس کی پرواز ایک لمٹ میں ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے نا، کہ ایک ہے کہ وہ بس پرواز کیے چلا جا رہا ہے۔ طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے ہوتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو وہ رزق کسی بھی قسم کا رزق جو آپ کی رفعت کو، آپ کی بلندی میں رکاوٹ پیدا کرے، تو وہ رزق جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کلام الہی میں ہمیں بار بار جس حیات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور جیسے سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس حیات، صاحب حیات کو، جو حیات طیبہ کے مالک ہیں، کس طریقے سے ان کو اپنی بارگاہ میں انوائٹ کرتا ہے، تو ہم وہاں پر ایک جو آیت ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، ہے نا، کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، ہے نا، وہ حیات طیبہ جو کہ نفس مطمئنہ کی صورت میں آپ اس حیات کو پاتے ہیں، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ جب تک نفس میں کنٹینٹمنٹ نہ ہو، جب تک کہ نفس میں تقوی نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، آپ اس حیات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو نفس کی طہارت لعلکم تتقون، جو کہ ہمیں ماہ رمضان میں پریکٹس ہوئی ہے الحمدللہ، کہ سم ہاؤ ہر ایک کی اپنی اپنی لیول ہے، کہ سب نے الحمدللہ اس ماہ رمضان میں اس تقوی کو، اس پاکیزگی کو محسوس کیا ہے اور اس کی پریکٹس کی ہے۔ تو وہ جب انسان اپنے نفس کو تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے اور فجور کا گلا گھونٹ دیتا ہے، تبھی اس کے نفس کو وہ پرواز ملتی ہے کہ وہ پاکیزگی اور بلندی کی طرف رواں دوا ہوتا ہے۔ تو جب نفس طیب و طاہر ہوتا ہے تو حیات طیب و طاہر ہے نا، اور جب حیات طیب و طاہر ہوتی ہے تو اس میں بتا دیا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حیات طیبہ کے لیے عبد ہونے کی ضرورت ہے، میرے خاص بندوں میں، اور عبد کو یہ اللہ بلندی دیتا ہے، عبد کو اللہ بلندی دیتا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے نا، سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جب اپنے ان صاحب حیات طیبہ کو ایڈریس کرتا ہے اور ان کی تعریف بیان کرتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ عباد الرحمن، ہے نا،
اور ان کی نشانیاں بتائیں. ہاں، رحمان کے عبد، اس رحمان کے عبد. تو عبدیت جو ہے، عبد ہونا اصل میں وہ اسی وقت انسان عبدیت کی منزل کو پاتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اس پاکیزگی کے لیول پہ، یعنی کہ عبدیت جب تک نہ ہو، ہے نا، جب تک انسان عبد نہ ہو. اور عبد کی کیا کوالٹیز بیان کی گئی ہیں سورہ فرقان میں؟ 12 کوالٹیز عبدیت کی بیان کی گئی ہیں کہ عبد کسے کہتے ہیں. آیت اللہ امینی کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے جو وہ فرماتے ہیں کہ عابد بننے کی کوشش نہیں کرو، عبد بننے کی کوشش کرو. کہ عابد بننے کی کوشش شیطان نے کی تھی، اگر وہ عبد بن جاتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا. تو عابد ہونا کمال نہیں ہے، عبد ہونا کمال ہے، اس کا بندہ ہونا، عاجز، عجز و انکساری. تو سورہ فرقان میں جو اس عبد کی تعریف ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے یا کچھ اور آپ کسی اینگل سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. کنٹینیو کروں گی. آپ نے جس طرح کہا نا کہ عبد ہونا ہی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ عبد ہی بلندی دیتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہ اللہ نے نبی کو پرواز نہیں دی، وہ معراج نبی یا رسول کی حیثیت سے نہیں ہوئی تھی، عبد کی حیثیت سے ہوئی تھی. تو یقیناً وہ بلندی جو ہے اللہ عبد کو دیتا ہے. نہیں، آپ یقیناً کنٹینیو کیجئے، اس لیے کہ یہ میں پوچھنے بھی والی تھی آپ سے کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں یا ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم عباد الرحمن میں شامل ہو رہے ہیں یا ہم حیات طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ وہ ساری وہی کوالٹیز ہوں گی، چلتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، خرچ کیسے کرتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بتائیے. بالکل. اور اسی حوالے سے مجھے جیسے تشہد جو کہ ہمارے نماز کا ایک واجب رکن ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے تو اس میں جو ہم گواہی دیتے ہیں تو پہلے ان کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں کہ عبدہ ورسول، ہے نا، کہ پہلے ان کی عبدیت ہے، پھر ان کا رینک ہے، ٹائٹل ہے. تو اپنے آپ کو عبد بناؤ تو اس ٹائٹل کو پالو. ابھی آپ نے سورہ اسرا کی پہلی آیت جو ہے وہ اس کا ریفرنس دیا کہ اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعریف کر رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. تو وہاں پہ بھی وہ جو معراج ہے، وہ معراج کیا ہے اصل میں؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کا قرب اور اس سے ایسی ملاقات، یعنی عبدیت کی وہ منزل کہ جہاں پر میرے نبی نے اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے اس طریقے سے عجز و انکساری سے جھکایا، ایسے جھکایا کہ وہ جو ہے وہ اپنے عبد کے ذریعے سے اس بلندی پر پہنچے جس بلندی پہ کوئی نبی نہ پہنچ سکا، ہے نا. اور پھر وہاں پر اللہ نے پھر ان کو جو معراج کے حوالے سے ایک عالم دین کا میں گفتگو سن رہی تھی، تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک لقب ہے نا ابو القاسم، ہے نا، اس کو وہ بیان فرما رہے تھے کہ جب رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اور آپ وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس لقب کے ذریعے سے ایڈریس کیا، یا ابو القاسم. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو جبرائیل نے رسول خدا سے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے کس نام سے ایڈریس پکارا؟ تو آپ نے فرمایا انہوں نے ابو القاسم میرے اس لقب سے مجھے پکارا. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پوچھا اپنے رب سے کہ آپ نے مجھے اس نام سے کیوں پکارا؟ کہتے مجھے حیا آئی. رسول اللہ سے پوچھو، اللہ ہے، اس کی مرضی ہے، وہ خالق ہے، جس نام سے بھی پکارے. بہرحال کہتے ہیں مجھے حیا آئی. تو جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ابو القاسم اس لیے کہا
کہ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے اس کی رحمت کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا. قسیم بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا. اللہ اپنی رحمت کو آپ کے ذریعے سے اس کائنات میں تقسیم کرتا ہے. رحمت للعالمین، رب العالمین کا جو عبد ہے وہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والا ہے. تو دیکھیے کہ جب انسان عبد کی منزل کو پاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ رسول تو کے مقابلے پہ تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا اختیار دے دیتا ہے. یہ کتنی بڑی کہنا چاہیے کہ بحیثیت عبد کے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جتنا اپنے آپ کو انسان اپنے رب کے حضور جتنا عجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو سیلف لیس ہو کر اپنی انا، اپنی می، اپنی ان سب چیزوں کو وہ کر کے وہ اپنے رب کے آگے جب جھکتا ہے، یعنی کہ اس کا یہ جھکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اکبر ہے، وہ عظیم ہے. اس کے آگے کسی کی عظمت، کسی کی عزت و شرف کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. تو جب انسان اس کے عظمت پر ایمان لاتا ہے اس لیول پر کہ جب ظاہر ہے کہ اپنے رب کی کبریائی کو دیکھے تو پھر انسان کہے کہ میں کیا، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ذرہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اگر میں کہوں کہ میں ذرہ ہوں، ذرہ بھی بڑی چیز ہے، میں تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہوں. تو عبد انسان جب اس کے اندر عبدیت پیدا ہوتی ہے، اور سورہ فرقان میں جو اللہ نے کوالٹیز بتائی ہیں، سب سے پہلی کوالٹی یہی بتائی ہے عبد ہونے کی، تکبر، میں کو ختم کر دیتا ہے. اس کے اندر انا نہیں ہوتی، ایگو نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلی کوالٹی میں کو ختم کرنا. پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ انسان جو ہے اس کے اندر حلم اور بردباری پیدا ہوتی ہے، ہمبلنس جس کو کہتے ہیں نا، کائنڈ ہارٹڈ. فرعونیت نہیں ہوتی اس کے اندر. اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے وہ بہت ہی تحمل کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آتا ہے. جیسے کہ اگر جاہل بھی آ جائے تو اس کو بھی وہ بہت ہی نائس وے میں اس کو ہینڈل کرتا ہے. کہیں اپنے علم یا کہیں اپنے اس کے کہنا چاہیے کہ وہ نہیں وہ کرتا ہے کہ اکڑ کس کوئی شو کرے. تو ایک تو علم اور بردباری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کا اس کے رب کے ساتھ بہت ہی اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے. رب کا تعلق اس کا بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس تعلق کو اس تعلق کو ویلیو کرتا ہے نا. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ایوری ڈے چارج کرتا ہے. جیسے بیٹری گاڑی کا انجن ہے، وہ چلتا ہے تو آج کل تو الیکٹرانکس جو گاڑیاں آ گئی ہیں تو ان کو چارج کرنا پڑتا ہے. چارج نہ ہو تو گاڑی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، فنکشن نہیں کر رہی ہے. تو اسی طریقے سے جو عباد الرحمن ہیں وہ اپنی بیٹری چارج کرتے ہیں شب کی تاریکی میں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو کے، تاکہ ان کے اندر وہ پاور آ جائے کہ وہ موبلائز کر سکیں، وہ فنکشن کر سکیں، اور اپنے زندگی کے جو گول اللہ نے اس کے لیے فکس کیے ہیں ان کو وہ اچیو کر سکے. دنیا ان کو روکے نہیں، دنیا اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو اس بات کو، اگر ہماری تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا، اگر تھوڑی سی بھی ہمارے اندر نو ہاؤ آ جائے، پھر ہم کو پتہ چلے کہ ہماری قوت رفتار کو یہ دنیا کس طریقے سے ہم کو جکڑ لیتی ہے، اڑنے نہیں دیتی ہے. ذرا سا ارادہ کرتے ہیں فوراً زنجیر کل کی آ جاتی ہے، کل سے انشاءاللہ، ہے نا. فوراً ہی کوئی نہ کوئی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کسی بھی صورت میں، کہ آئندہ یہ کروں گی،
یہ ہو گیا بٹ آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا. اس سال مجھ سے رمضان میں نہیں, اگلے سال میں جیسے لگتا ہے کہ شیورٹی ہے کہ ہمیں اگلے سال نصیب ہو جائے گا. تو یہ جو دنیاوی زنجیریں ہیں یہ ان کو توڑنے کے لیے ہمیں انرجی چاہیے, ہمیں وہ ول پاور چاہیے. اور وہ ول پاور کیسے ملے گی ہم کو؟ جب ہم اس کے ساتھ راز و نیاز خاموشی کے ساتھ, جہاں دنیاوی معاملات نہیں ہو رہے ہوں اور ہم ڈسٹریکشن وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں. تو وہ کہا قیام اور قعود کی منزل ہے کہ جس میں وہ جو عباد الرحمن ہے وہ اپنی انرجی لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور ایک نئے چیلنج, ایک نئے ٹاسک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک اعتدال ہوتا ہے, ایکسٹریم نہیں ہوتا ہے کسی, ہاں ایکسٹریم نہیں ہوتا, ایک بیلنس اس کے اندر ہوتا ہے. اعتدال پسندی کے ساتھ دوڑتا نہیں ہے, چلتا ہے, کیونکہ تیزی سے دوڑنے والے ہمیشہ گر جاتے ہیں. لہٰذا وہ اس طریقے سے چلتا ہے کہ جہاں وہ اپنے اختیارات کو کنٹرول میں کر سکے, ہے نا. جب انسان بہت تیز دوڑ رہا ہوتا ہے تو آپ سب دیکھیں نا کہ کبھی ہم جب اپنا جاگنگ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ہمیں ٹائم لگتا ہے اپنے آپ کو اسٹاپ کرنے کے لیے. ہماری باڈی میں کنٹرول نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو فوراً وہاں روک دیں, بھاگتے بھاگتے ٹائم لگتا ہے ہمیں اپنے آپ کو روکنے کے لیے. تو جو اعتدال سے چلتے ہیں, ٹھہر ٹھہر کے چلتے ہیں, پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں, ان کا پورا اپنی باڈی پہ کنٹرول ہوتا. آل آف دا سڈن کوئی پڈل سامنے آ گیا, کوئی ایسا ہڈل سامنے آ گیا, وہ فوراً ان کا کوئک ریئیکشن ہوتا ہے. جو اعتدال پسند ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ بہت شارپ ویژن ہوتا ہے, ان کا بہت کوئک ان کا ریئیکشن ہوتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو فار ایگزامپل کوئی بھی ڈسٹریکشن ہو دنیاوی اعتبار سے, ہم لوگ انسان ہیں, کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے, اور ہمیشہ یہ دنیا ایسی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بڑے سجا سجو کے ہمارے امتحان کے لیے بڑا خوبصورت وے میں ہمارے آگے پیش کیے جاتے ہیں. تو اس سے اپنے آپ کو روکنا اس ناٹ اے ایزی ٹاسک, ٹھیک ہے نا. بالکل. اب ظاہر ہے کہیں گوسپ ہو رہی ہے تو جہاں ایک کہنا چاہیے ڈیسنٹ گفتگو ہو رہی ہے, اس سے زیادہ اٹریکٹ رومرز کی طرف ہماری توجہ زیادہ جاتی ہے, وہ زیادہ ہمارے کان اس کیچی ہوتے ہیں اس کے لیے. تو نیچرلی تو یہ سارے جو معاملات ہیں, تو اس میں اگر میرے اندر وہ اعتدال پسندی نہیں ہے, اعتدال یعنی کہ جو آپ کے اندر قوت ارادی کو پیدا کرتا ہے نا, ایک آپ کو کیا ڈیسیجن لینا کیا ہے, اس میں آپ کو ذرا سا ہوش مند رکھتا ہے, تو آپ جو ہے وہ پھر اس میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نو اس گیدرنگ میں نے نہیں, کیونکہ آئی نو مائی سیلف کہ یہ کیچی ہے, مزہ آئے گا, بٹ میں اپنے آپ کو ریزسٹ نہ کر سکوں گی اس انوائرمنٹ میں کہ اپنے آپ کو میں روک سکوں. جو ٹریننگ کی ہے وہ سارے اعمال, وہ سارے اعمال, اور اب مجھے چونکہ پتہ ہے اور پھر میں وہ کروں تو بس پھر تو اللہ خیر ہی کرے. تو اس میں انسان کے اندر وہ ریزسٹنس, اور حقیقت ہے کہ جب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں جو کبھی کبھی ہوتی ہے تو ہم انجوائے کرتے ہیں اور بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, واؤ ہم نے اپنے آپ کو روک لیا ہے نا, اپنے اندر ہم نے یہ کیا نہیں, ہم نے بس منہ کو خاموش ہو گئے, غیبت کرتے کرتے ایک دم اپنے آپ کو اسٹاپ لگا دی, تو خود کو اچھا فیل ہوتا ہے. کبھی کسی پر غصہ آ رہا ہو اور ہم اس وقت ریئیکٹ نہ کریں تو بعد میں ہم کتنا تھینکفل ہوتے ہیں, تھینک گاڈ کہ ہم نے غصہ نہیں کیا, ورنہ غصے میں اکثر انسان اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے, اور جو آپ کی سوسائٹی میں ایک امیج بنا ہوا ہوتا ہے وہ فوراً کے فوراً. آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں نا کہ اعتدال, یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ لائف کا ایسے بیلنس کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا جو روپ کے اوپر چلتے ہیں اور ہاتھ میں اسٹک ہوتی ہے, بیلنس کر کے, نیچے بھی کھائی ہے, رائٹ اینڈ لیفٹ بھی کچھ نہیں ہے, تو زندگی میں ایسے ہی چلنا چاہیے, بہت بچ بچ کے. تو اب وہ کیسے چلتے ہیں؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ وہ روپ پہ وہ بیلنس کر کے, ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہمارے تو زمین پہ روپ رکھی ہو اور ہم سے کہا جائے اس روپ پہ چلنے کے لیے تو ہمارا پاؤں ادھر ادھر ہوگا, وہ خلا میں روپ پہ چلتے ہیں. تو کیا ریزن ہے کہ جو وہ بیلنس کرتے ہیں؟ انہیں
پریکٹس کی ہے نا کہ پریکٹس کی ہے اور پریکٹس سے پہلے کیا چیز ہے؟ تو فوکس. ہاں فوکس ہے نا کہ اٹینٹیو. کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے نا, ہر چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو سوئچ آف کر کے وہ ان کا فوکس اس روپ پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے نا, فوکس دنیا نہیں ہے, دنیا نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر ذرا سا بھی وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے وہ گر پڑتے ہیں. اگر دیکھیے آپ کہ جہاں بھی ان کا فوکس, توجہ ان کی کہیں بھی ان کی جو ہے ہٹتی ہے تو وہ پھر بیلنس ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کا فوکس ہوتا ہے یہ پتلی سی روب ہے اور اس پہ مجھے چلنا ہے اور میری باڈی میرے کنٹرول میں ہے نا, کتنا بھی وزن ہے اس میں بٹ اٹس ان کنٹرول. تو وہ جو ان کا وہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ کنٹرول ہے اور میرا فوکس ہے اور میں نے اس پہ چلنا ہے, تو وہ آرام سے چل جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اپنے اوپر ٹرسٹ ہو جی, اور اللہ کا فوکس ہے نا, کہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. رمضان میں کیا دعا ہے امام سجاد کی, کس طریقے سے اتنی خوبصورت وہ جو الوداعی ایام کی جو دعا ہے امام سجاد کی, کس طریقے سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کو, اس کی رحمت کو ڈسکرائب کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بس ایک اس میں چلا جائے, ایک سرور کی کیفیت, اور کتنا ایک اللہ سے ایک کہنا چاہیے نا محبت کا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ پیدا ہوتا ہے. میرا کریم رب کتنا رحیم ہے کہ وہ میرے تھوڑے تھوڑے اعمال کی جزا میرے اعمال کے سٹینڈرڈ پہ نہیں دیتا ہے, وہ اپنے سٹینڈرڈ سے ان اعمال کا اجر دیتا ہے. میرے گناہوں کی سزا مجھے فوراً نہیں دیتا ہے, توبہ استغفار کا موقع دیتا ہے, مجھے موقع دیتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف پلٹ جاؤ. عفو اور درگزر کا جو اس کا یہ ہمیشہ ہی ہے, اور ماہ رمضان میں خاص کر یہ جو اشیاء نجات ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کو ہم پہ وا کیا ہوا ہے, اور ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر رہا ہے, اور ہماری کمزور عبادتوں کو بھی قبول کر رہا ہے اور بلیس کر رہا ہے, اور انسان کو یہ موقع دے رہا ہے کہ جو تھوڑے سے ایام اور اوقات رہ گئے ہیں, آ جا لے لے مجھ سے, جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے. اور ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر وہ قوت ارادی پیدا کر دے, ہے نا, وہ ایمان کی کمزوریوں کو طاقت سے بدل دے کہ ہم جو ہیں وہ صحیح معنوں میں تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. اس کی حمد کی ہمیں توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم کو عطا کی ہے, جبکہ وہ حمد کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں گے, مگر یہ کہ اس کی حمد کرنے کی جو اس نے ہمیں سلیقہ دیا ہے وہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم تجھے اور عطا کریں. تو ویلیو کر. حمد کیا ہے؟ اس کی بیش بہا نعمتوں کی قدر کرنا ہے. جب انسان اس کی نعمتوں کی قدر کرے گا, اپریشیٹ کرے گا, تو پھر دل چاہے اللہ پھر اس کے نعمتوں کو اس کی انکریز کرے گا, اس کے رزق کو انکریز کرے گا, اس کی توفیقات کو انکریز کرے گا کہ انسان جو ہے اس کو ویلیو کر رہا ہے, یہ چاہ رہا ہے. الحمد کے مطلب یہ کہ یہ میری چاہت ہے, میرے رب مجھے بلیس کر, یہ میری خواہش, میری آرزو ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا وَلَقَدْ كَرَمْنَا بنی آدمہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی تمام مخلوقات میں مکرم رکھا ہے, مکرم تمام خصوصیات سے نوازا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو, ہے نا. تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ اے انسان جو
میں نے جتنا مکرم تجھ کے بنایا ہے نا تو اپنی اس عزت کی اس اسٹیٹس کی پاسداری کر، اپنے آپ کو اس سے گرا نہیں، میں نے جو تجھے بلند مقام عطا کیا ہے تو مانگ، تو وہ مانگ جو تیرے مقام کو زیب دیتا ہے، اس چیز کو جو تیرے شرف کو زیب دیتا ہے، مانگ وہ چیز مانگ۔ وہی والی بات ہے نا کہ ایک شخص ہے جو کہ غریب اور نادار ہے اور کہتا ہے اے اللہ میاں مجھے 1000 روپے دے دے، تو دوسرا شخص کہہ رہا ہے مانگ رہا کس سے ہے؟ جب مانگ ہی رہا ہے تو اتنا مانگ کہ تیری زندگی گزر جائے۔ مطلب جب تم اس سے مانگو تو وہ مانگو نا جو اللہ کل شیء قدیر ہے، جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو اگر ہم نے صرف دنیا طلب کی تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم وہ چیز طلب کر رہے ہیں جو کہ ختم ہونے والی ہے۔ اور پیسے مانگے اس نے، وہ وسیلہ نہیں مانگا جس سے وہ خود پیسے بناتا رہتا۔ ہاں بالکل، سیلف ایفیشینٹ ہو جاتا، سیلف سفیشینٹ نہیں ہونے کی۔ ہاں بالکل۔ تو یہ بس ہماری تنگ نظری کہہ لیجئے، یا فار ویژن نہیں ہے، فور سائٹڈنس نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کو دیکھتے نہیں ہیں، شاید ہمیں وہ دنیا نظر نہیں آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 3 چیزیں نازل ہوئیں، قرآن ہوا، فرشتے آئے اور روح آئے۔ ہم نے کس کو محسوس کیا؟ سبحان اللہ، ہے نا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ملینز کی تعداد میں، جیسے فرشتوں کی جابز ہوتی ہیں نا، اس نے یہ کرنا ہے یہ کرنا، سب کا اس دن کام یہ تھا کہ سلامتی رہے۔ اور سلامتی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ رات کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ طلوع صبح سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، ہو جاتی بے شک، لیکن یہ وہ رات تھی جو اللہ نے فجر تک رکھی اوہو ہے، ڈیلے کیا اللہ نے اس کو، سبحان اللہ، کہ اور تھوڑا ٹائم مل جائے ان لوگوں کو۔ بالکل بالکل۔ اور پھر یعنی ہم وہ ایک چھوٹا سا کانٹریکٹ کر لیں کہ جیسے ہوتا ہے نا، جب اس کی تفسیر میں جب میں پڑھ رہی تھی کہ شاید نئے بچے تو نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن ہم جیسے لوگ کہ جیسے آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں میجرمنٹ کے لیے صحیح قمیص کی، تو آپ کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا چھوٹا کر دیں، میں وزن کم کر لوں گی، یا بس اوقات ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں تھوڑا بڑا کر لو، پریگننسی ہے تھوڑا گنجائش رکھ دیں۔ تو یہ رات میں ایسی تھی کہ یا اللہ غلطیوں کو معاف کر دے، آئندہ ایسے نہیں کروں گا، آئندہ پھر نہیں ہوگا۔ تو وہ تقدیر ہم خود لکھواتے ہیں اپنی۔ بالکل، دیکھیں نا اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ جس میں ہم جو چاہیں اپنے رب سے لکھوا سکتے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ میں دوں گا۔ مگر آپ سوچئے کہ اتنی بڑی اپارچونٹی ہم کو ملی اور اس کو ہم نے کس طریقے سے ضائع کر دیا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اگر ہم اس چیز کو وہ کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ سورہ پڑھنے، سورہ روم پڑھنا ہے، سورہ دخان پڑھنا ہے، سورہ عنکبوت پڑھنا ہے، یہ اعمال کرنے ہیں، یہ نمازیں پڑھنی ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک طریقے کی سپورٹ ہے کہ کنیکٹ کرتی ہے ہم کو، اور ایک مطلب کہ انسان ذرا ہٹ جاتا ہے۔ بے شک جو یہ اعمال ہمیں تعلیم کیے گئے ہیں یہ بہت بڑی کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، رحمت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم، مگر وہی والی بات ہے، ہم دخان پڑھ رہے ہیں، سورہ روم پڑھ رہے ہیں، بٹ اس کے اندر جو میسج ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے کہ سورہ روم میں کہ مایوس نہ ہو، اگر تم سے خطائیں ہو گئی ہیں، تم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو مایوس نہ ہو، ہم تمہیں دوبارہ غلبہ دیں گے۔ وہ جو اسٹرانگ قوم تھی جو ذرا ہٹ گئی تھی اپنے راستے سے، اور کس طریقے سے کسی اور کو اللہ نے ان پر غالب کیا، اور پھر جب انہوں نے ریئلائز کیا تو ان کو دوبارہ یہ بشارت دی گئی نا کہ ہم آپ کو دوبارہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس پر آپ کو غلبہ دیں گے۔ تو یہ ہم نے سورے تو پڑھے، مگر ہم نے کیا اس اینگل سے اپنے آپ کو اس قوم سے ریلیٹ کیا کہ جو پڑھ گئی تھی دنیاوی معاملات میں اور اپنی طاقت جو ہے وہ کھو دی تھی۔ ہم نے ان کو تھرڈ پرسن کر کے پڑھتے ہیں، اچھا یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس قوم کا ذکر ہو رہا ہے، یہ فرعون کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہاں، جبکہ جب قرآن میں اللہ جا بجا یہی کہہ رہا ہے کہ ان اسٹوریز کا، ان واقعات کا بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ اس قوم کی مثال دی جا رہی ہے، بٹ اس سینیریو میں اور اس سچویشن میں جو جس زمانے کا بھی ہے، جس زمانے کا بھی فرعون ہے، جس زمانے کے بھی قوم ہے، وہ سب اس میں ان کو اس میں درس مل رہا ہے، اس میں ان کو لیسن مل رہا ہے. تو دو معنی ہوتے ہیں آیت کے، ایک تو ایک پرٹیکولر اسپیسیفک اس واقعے کے حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے ساتھ وہ انڈائریکٹلی ہم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. لسن ٹو دس. جس ہوتا ہے نا کہ ہم بچے کو جب کوئی بات بتاتے ہیں تو جیسے میری ہمیشہ سے یہ عادت تھی، میں بچوں کی غلطیوں کو ڈائریکٹ نہیں کہتی تھی، تم نے یہ کر دیا، ایسا غلط کیا، خبردار جو تم نے کبھی ایسا کیا. میں ان کی مسٹیکس کو سن لیتی تھی تاکہ وہ میرے ساتھ شیئر کریں جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں. جب وہ شیئر کر لیتے تھے اس کے بعد میں آرام سے بیڈ ٹائم سٹوری کا تو اب کانسیپٹ ختم ہو گیا، بچے بیچارے خود انڈیپینڈنٹ اتنے ہو گئے، سیلف ایفیشینٹ ہو گئے، وہ خود ہی پڑھ لیتے ہیں اگر ان کو شوق ہے. مگر ہم لوگ تو ریلیجیسلی ایوری نائٹ بچے کو جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کی تربیت کرتے تھے. تو میں پھر انڈائریکٹلی ان کو نا اسٹوریز کے ذریعے سے میں ان تک وہ میسج کنوے کرتی تھی. کسی ایک پریٹینڈ کر لیا ایک اسٹوری کہ انہوں نے اس طرح کیا تھا اور ایسے کیا تھا. بچے کو یہ بھی نہیں ہو رہا کہ امی نے ہمیں ڈائریکٹ کوئی ٹارگٹ کیا ہے، بٹ اوکے وہ ریکال کرے گا، اوکے وہ جو مسٹیک ہوئی تھی میں نے بھی کی تھی، ہے نا. تو پھر وہ اپنے آپ کو اس اسٹوری سے ریلیٹ کرے گا. بچہ کر لیتا ہے، ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اپنی ذات سے بڑی خوش فہمیاں ہیں نا کہ ہم تو غلطی نہیں کریں گے، ہم بڑے ہو گئے، ہم تو نبی کی امت ہے. تو ہمارے نبی سب سے افضل نبی، تو ان کی امت بھی سب سے افضل امت ہے، بے شک نو ڈاؤٹ ہے. مگر ان کی امت میں سب سے افضل امت کے کون سی کیٹیگری ہے، کون سے لوگ ہیں جو ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر رہے ہیں، جو اعلان نہیں کر رہے کہ ہم سیرت محمد پہ عمل کر رہے ہیں، جو پریکٹیکلی ان کی سیرت، ان کی اخلاقیات پر، ان کے خلق پر، ان کی عبادات، ان کی اطاعت الہی کے حوالے سے جو اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، وہ امت محمد مصطفیٰ ہے جو لائق ستائش ہے. ورنہ ہم جیسے تھوڑی کہ جو اپنے آپ کو امت مصطفیٰ کہیں، مگر ہم جو ہیں وہ حضرت نوح کی قوم کی طرح ان کی تکذیب کر رہے ہوں. تو پھر یہ نسبت جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. اللہ نے جو ہے وہ سورہ مومنون میں کیا کہا تھا حضرت نوح سے جب کشتی بنانے کی بات ہوئی ہے کہ تم کشتی بناؤ اور یہ، اور اس میں ان لوگوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرو، مگر یاد رکھنا وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے، مطلب گھر والوں میں بھی جو تم پر ایمان لائیں، جو تمہارے فٹ اسٹیپ کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں تمہارے اہل ہو، اپنے بھی ہیں تو کیا ہوا، اپنے بھی ہیں تو کیا ہوا. تو خالی امت ہونا کافی نہیں ہے. جو امت کی وہ ڈیفینیشن ہے اس پر ہم پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں. تو حیات طیبہ کا لب لباب یہی ہے کہ اپنے اندر عبدیت، صفت عبد اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، اور ہماری توحید میں اخلاص، اس میں سورہ فرقان میں جو آخری پوائنٹ اس میں کیا ہے، توحید میں اخلاص. ہم توحید کے قائل ہیں، توحید میں اخلاص نہیں ہے. اس کی وحدانیت کے قائل ہیں، ونس ہے، وہ اسی کی اطاعت ہے، اسی کی عبادت ہے، اس کی فرمانبرداری ہے، اسی کے آگے تسلیم و رضا ہے. ہم یہ زبان سے تو کہتے ہیں، ہمارے توحید میں اخلاص نہیں ہے، کیونکہ ہم نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم نفس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم حب ذات میں مبتلا ہیں بجائے حب خدا کے. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر حیات طیبہ ہمارے لیے ایک خواب ہی بن کے رہ جائے گی. تو بس اپنے اندر جو صفت عبد پیدا کر لیں تو یہ تمام کوالٹیز جو سورہ فرقان میں ہمیں ملتی ہیں، حیات طیبہ کو کیسے ہم اپنی حیات کو اس حیات طیبہ کے اس پر مقام پہ لے کر جائیں. تو اپنے اندر یہ چیزیں، اعتدال پسندی ہے اور حسن سلوک ہے، توحید میں اخلاص ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اندر ہمبلنس ہے، ہمارے اعتدال پسندی ہے ہمارے اندر، اور ہمارے اندر تکبر نہیں ہے. تو یہ تمام وہ ایلیمنٹس ہیں جو اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا
کہ جو حیات طیبہ کے مالک ہیں، اور پھر جب ہمارا آخری وقت ہوگا تو انشاءاللہ عزیز ہم میرے کان بھی یہ سنیں گے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تمام لیکچرز مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ تمام ناظرین نے بھی سنے اور ان کے لیے بھی اتنا ہی مفید اور فائدہ مند ہوں گے جتنا ہم سب کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ چند ہی روز باقی ہیں اس رمضان کے مبارک مہینے کے، تو آپ بھی کوشش کیجئے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان جاتے ہوئے دنوں سے وہ تمام سعادتیں رحمتیں لے لیں کہ جو پروردگار عالم ہمارے اندر چاہتا ہے کہ ہم لعلکم تتقون کی منزل پر آ جائیں۔ حیات طیبہ کے حوالے سے آپ نے سنا کہ ہمارا یہ سفر ہے بشر سے عبد کا۔ بشر یعنی جو فزیکل اپیرنس اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں ایک انسان کی صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن ہم اللہ کی عبدیت کر کے خود کو عبد کے لیول پر لا سکتے ہیں، اور پھر وہی کامیابی کی پہلی منزل ہے جو حیات طیبہ تک لے جاتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔